बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लाइसिम ऑफ उर्दू। हम राजा गिद्ध की कहानी पर गुफ्तगू कर रहे थे गुज़श्ता वीडियो के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि राजा गिद्ध उर्दू ज़ुबान अदब का इंतहाई अहम नावल है जो PMS तकरीबन तमाम सूबाई PMS के एग्ज़ाम्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा PPSC के अंदर शामिल है। सारे सूबाई उर्दू की जो लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर राजा गिद्ध शामिल है। तो इससे आप राजा गिद्ध की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको राजा गिद्ध की कहानी सुना रहा था। आइए राजा गिद्ध की कहानी के बारे में बात करते हैं। आबदा दूसरी लड़की है जो कयूम की ज़िंदगी में आती है। कयूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सीमी शाह को नोचता रहता है। सीमी शाह अपने आप में है ही नहीं, वो फना फिल आफ्ताब हो चुकी है। वो सिर्फ आफ्ताब के बारे में सोचती है। कयूम उसके साथ बाग़ जनाब में हर रोज़ काफूर के दरख्त के नीचे हर रोज़ उसके साथ सेक्स करता है, और वो सेक्स के 3 मिनट के बाद उठ बैठती है और वो आफ्ताब करती है, और ये लफ्ज़ कयूम को नापसंद है। सीमी शाह दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, यहाँ तक कि सीमी शाह की मौत वाक़ हो जाती है स्लीपिंग पिल्स खाने से। उसके बाद उसे दफन कर दिया जाता है। फिर एक और लड़की आबदा कयूम की ज़िंदगी में आती है। ये अपने शौहर वहीद से नाराज़ है, इसकी औलाद नहीं है और इसे इस बात का गम खाया जा रहा है। और आबदा के सामने कयूम हर वक्त सीमी शाह का जिक्र करता रहता है, और आबदा जो है वो हर वक्त अपने बच्चे का जिक्र करती रहती है। एक ऐसा मकाम आता है कि आबदा कयूम उससे कोई ताना देता है, जिसके जवाब में आबदा कहती है कि तुम भी तो रात दिन सीमी शाह लगे रहते हो, सीमी लगे रहते हो, जबकि तुमने उसके साथ शादी नहीं हुई थी, वो तुम्हारी महबूब थी, इसलिए तस्वीर का एक रुख तुम्हारे सामने है। अब वहीद मेरा खामिद है, उसकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ दोनों मेरे सामने हैं, और मैं उससे प्यार करती हूँ। बहरहाल प्रोफेसर सुहेल के कहने पर वो तंत्रा योगा की मशक करता है कि किसी तरीके से सुकून मुयस्सर आ जाए, और वो आबदा के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेता है। आबदा ने अगरचे औलाद की खातिर या जैसे भी आप कहें, ये जिस्मानी ताल्लुक़ उसके साथ कायम कर लिया है। तो इसके बावजूद उसके अंदर कोई गुनाह जो है, गुनाह का एहसास पलता है, वो मूंगफलियाँ खाना छोड़ देती है, और जिस तरह से वो कयूम के साथ खुल के बात करती थी, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है। और एक दिन ऐसा आता है कि आबदा और कयूम की नाराज़ी हो जाती है। कयूम एक दिन नाराज़ रहता है, आखिरकार वो खुद ही आबदा के पास जाता है और उसे मना लेता है। इनफैक्ट यहाँ बानुकुत से ये कहती है कि कयूम तो गिद्ध था, और गिद्ध को कौन मनाता फिरता है, इसलिए आबिदा को खुद मनाना पड़ता है। अब जब वो आबिदा को मनाने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पता चलता है कि आबिदा तो अपने शौहर के साथ चीचा वतनी जा चुकी है। यूँ नावल का ये जो दूसरा किरदार था, फीमेल किरदार, ये नावल से ख़त्म हो जाता है। अब प्रोफेसर सुहेल के पास कयूम पहुँचता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ ना कि यहाँ जो इसका पहला उन्वान है ना, राजा शाम समय, ये सीमी शाह तक चलता है। इसके लिहाज से हम इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। दूसरा किरदार आबिदा, जो शाम समय के बाद ज़ैली उन्वान लामुतनाही तजस्सुस जो है, इसमें लामुतनाही तजस्सुस का जो आता है, तो ये अब तीसरा जो किरदार है वह है अमतनुल अजीज़। अब अमतनुल अजीज़ कहाँ मिलती है कयूम को? ये तीसरा किरदार है। कयूम को प्रोफेसर सुहेल मशवरा देता है कि अब तुम्हें कोई जॉब, कोई मसरूफियत इख्तियार करनी चाहिए, तब तुम्हें सुकून मिलेगा। कयूम आहिस्ता आहिस्ता जॉब ढूंढता है और उसे रेडियो की जॉब मिल जाती है।
اب یہاں بانو قدسیہ بڑے خوبصورتی سے ڈسکشن کرتی ہے کہ ریڈیو کی جو جاب ہے، جو ریڈیو اسٹیشن ہے، وہاں جو پروگرام ہے، وہ ہر شخص ادبی ہوا ہے، ہر شخص بہت کوثر التسنیم میں دھڑی ہوئی زبان میں گفتگو کرتا ہے، ہر طرف ادب و آداب کی بات ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، حسن ہے، نغمہ ہے، اور قیوم کو یہ ماحول بہت پسند آتا ہے۔ وہاں ایک خاتون ہے امطر العزیز، یہ مختلف کردار کرتی ہے، اور یہ اس سے بہت سے پروگرام ملتے رہتے ہیں، اس کی آواز اچھی ہے، خوبصورت ہے، تاہم یہ طوائف ہے۔ اس نے کوشش کی تھی شادی کرنے کی، شادی کی، ایک بیٹا پیدا ہوا جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، پاگل پن کا شکار ہے، اور امطر العزیز کا خامد ہے، اس نے آخرکار اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یوں اب امطر العزیز ریڈیو پر پروگرام کرتی ہے، اور وہ اس کو بانو قدسیہ گد کہتی ہے۔ اب بانو قدسیہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی ہے جہاں بیٹی کی پیدائش خوشی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ بیٹی ان کے لیے گویا کہ کمانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ قیوم کو جب امطر العزیز ملتی ہے تو گویا کہ راجہ گد کو اور گد راجہ گد کو پہچان لیتے ہیں۔ قیوم اس کے ساتھ بہت زیادہ ہم نشینی اختیار کرتا ہے، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ایک رات قیوم امطر العزیز سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ امطر العزیز مسکراتی ہے، وہ کہتی ہے اب رات کے 2 بجے تو مولوی نہیں ملے گا، صبح دیکھی جائے گی، لیکن وہ سافٹلی اسے یہ سمجھاتی ہے کہ اسے کنواری لڑکی ڈھونڈنی چاہیے جس کے ساتھ وہ شادی کر لے۔ جو کنواری ہوتی ہے وہ اپنا دل اور عصمت دونوں ایک ہی دفعہ ہارتی ہے، چنانچہ وہ دل بھی تم پر ہار جائے گی، اپنی جو اپنا سب کچھ ہے وہ بھی تم پر ہار جائے گی۔ جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے وہ اور بہت کچھ ہار بھی جائے تو دل نہیں ہارتی ہے۔ چنانچہ امطر العزیز کا یہ مشورہ اسے اور یہ کہتی ہے کہ دعا کرو کہ میں کسی اپنے کے ہاتھوں جو ہے میری زندگی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح بابا شاہ جمال کے مزار پر جانا ہے دعا کے لیے۔ اب صبح ہوتی ہے، اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ کوئی امطر العزیز اس کے مقبوض الحواس حواس باختہ بیٹے نے، پاگل بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یہ ایک اور کہ جس کا بہت دکھ ہوتا ہے قیوم کو، اور یوں ایک اور کردار جو ہے اس ناول کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ قیوم، سیمی شاہ، عابدہ اور امطر العزیز تینوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، تینوں کے ساتھ وہ سیکس کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قیوم راجہ گد تھا، وہ مرداروں کو کھا رہے، اپنے انداز کے مردار تھا، یہ ایک اور انداز، لیکن اس کے اندر پھر بھی کچھ زندگی کی رمق باقی تھی کہ اس نے مونگ پھلیاں کھانا چھوڑ دی، اٹک اٹک کے باتیں کرنے لگی، اور اس کا کردار بھی کچھ ایسا تھا، لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب قیوم جو ہے اپنی اپنے بھائی کے پاس رہتا ہوتا ہے، جو صبح 7 سے شام 9 بجے تک کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ بھابھی سولد قیوم کو جانتی ہوتی ہے، وہ بقول بانو قدسیہ کے اس سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہتی ہے۔ تو اب قیوم اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے باقرہ ان میرڈ کنواری لڑکی کا انتظام کر دیں، ڈھونڈ دیں، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھابھی سولد ایک لڑکی روشن کا انتظام کرتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کی رات قیوم بہت خوش ہوتا ہے۔ شادی کی رات، سہاگ رات کو روشن قیوم کی اس وقت 14 طبق روشن کر دیتی ہے جب اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اس سے پہلے افتخار سے پیار کرتی ہے، یہی نہیں بلکہ افتخار کے ہونے والے بچے کی ماں بن چکی ہے، چند مہینے میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب ایسے میں قیوم کو عجیب سا جھٹکا لگتا ہے، لیکن یہاں قیوم ایک اچھا کام کرتا ہے، کردار اچھا اس کا کردار، کہ وہ روشن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جدہ میں رہتا ہے افتخار، وہ اس کو بلاتا ہے کچھ دنوں میں، اور اس کے بعد ڈیورس کرتا ہے روشن کو، اور افتخار کے ساتھ اس کا نکاح کروا کے اسے سعودی عرب کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ یوں ایک اور چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قیوم چونکہ راجہ گد تھا تو اسے کوئی بھی پاکیزہ پوتر لڑکی نہیں مل سکی ہے، اور یہاں جب اس نے کوشش بھی کی تو اسے رزق حلال نہیں ملا ہے۔ ایک کہانی کے اندر آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب پلٹتا ہے لندن سے، اس کی وائف اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے افراہیم۔ افراہیم بھی ایب نارمل بچہ ہے، لیکن مصنفہ بانو قدس اس کو سپر ایب نارمل کہتی ہے، کیونکہ یہ کبھی مکہ مدینہ نہیں گیا، لیکن اچانک اسے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اسے مدینہ نظر آتا ہے، یہ مکہ کی گنبد خضرا کی باتیں کرتا ہے، اسے سنائی دیتی ہے وہاں سے آذان ہو رہی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ بابا آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ مدینہ ہے، وہ دیکھو آذان ہو رہی ہے۔ تو اس کو سپر ایب نارمل وہ کہتی ہے، کیونکہ آفتاب نے دھوکہ تو کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے مردار نہیں کھایا، اس کی رگوں میں ایک کاروبار کرنے والے باپ کا لہو ہے، جبکہ سیمی شاہ کی رگوں میں ایک ایسے والد کا رگ تھا جس نے حرام حلال اکٹھا کیا اور لومڑیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ بانو قدس کہتے ہیں کہ رزق حرام جو ہے وہ نارمل یا ایب نارمل لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اور جو رزق حلال ہے وہ سپر ایب نارمل یا سپر نارمل کو پیدا کرتا ہے، ایب نارمل، یہاں لکھا ہوا نارمل، سپر ایب نارمل کو پیدا کرتا ہے، اور سپر ایب نارمل جو بچے ہوتے ہیں وہ افراہیم کی طرح کے ہوتے ہیں۔ یوں آخر کار اپنی پریشانی پروفیسر سہیل سے جا کے بتاتا ہے قیوم، تو اور وہ چاہتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ ان کی روحوں سے ملاقات کرے۔ چنانچہ وہ یہاں پر انہیں سائیں جی کے بارے میں بتاتا ہے پروفیسر سہیل، اور قیوم سائیں جی سے جا کے ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیوم تب ملاقات کر سکتا ہے روحوں کے ساتھ جب اسے ان کی قبر کا پتہ ہو۔ حیران کن طور پر قیوم کو اپنے والد اور والدہ کی قبر کا علم نہیں ہے کہاں پر ہے، سیمی شاہ کی قبر کا اسے علم نہیں ہے، اسے امطر العزیز کی قبر کا علم بھی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیوم جو ہے وہ سائیں جی کے ہونے کے باوجود روحانی طور پر کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ یوں یہ جو ناول ہے بہت سے سوالات پیدا کر کے، بہت سی باتیں پیدا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی کہانی یہاں اینڈ ہو جاتی ہے۔ آخر میں ناول کے آخر میں ایک گدھ جو ہے وہ قبر کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہے، وہ گدھ ہے، نیچے راجہ گدھ بیٹھے ہوئے ہے۔ ناظرین محترم، کہانی میں نے آپ کو راجہ گدھ کی سنا دی۔ راجہ گدھ میں بہت سے سوالات ہیں، اس کے اندر کتنے حصے ہیں، اس کے تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو اس کے کتنے حصے ہیں، اس کے تنقیدی جائزہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔